नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 201 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत खूबसूरत एक दुआ सिखाई है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया की भलाई अता कीजिए और आखिरत की भलाई अता कीजिए और हमें आग से बचा लीजिए। इसके अंदर नो डाउट कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुनिया की भलाई हमें डिफ़ाइन की है वो ज़रूरी है, रिलेट करती है आखिरत की भलाई के साथ। दुनिया में भलाई होगी तो ही आखिरत की भलाई हमें मिलेगी। यहाँ पे इस दुआ को रिसाइट करने का मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि बेशक हम सब जानते हैं और हम सब पढ़ते भी हैं कि ये एक दुआ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए कुरान में मरकूज़ कर दी हुई है और हम नंबर ऑफ़ मुस्लिम्स इसको रिसाइट भी करते हैं। लेकिन इसमें भलाई का कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या है हसना, व्हाट इज़ द हसना ऑफ फिद दुनिया। जब मैंने अपनी कुरान क्लास में अपनी कुरान फ़ेलो से ये चीज़ पूछी, हम जब इस आयत की तफसीर कर रहे थे कि आप सबके नज़दीक हसना क्या है, तो उन सब लोगों ने वो एक यूजुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया कि डेफ़िनेटली मैम हसना यही है कि आपको अल्लाह ताला ने जो हमें ये जो नेमतें दुनिया की दी हुई हों, अच्छा स्टेटस दिया हुआ हो, अच्छा घर दिया हुआ हो, रिज़्क़ बेतहाशा दिया हुआ हो और हमें अच्छी कन्वेंसेस दी हुई हों और अल्लाह ने हमें एक गुड स्टेटस इन सोसाइटी दिया हुआ हो, तो यकीनन यही दुनिया की भलाइयाँ हैं। नो डाउट यूजुअली हर इंसान एवरेज पे ज़्यादा लोग दुनिया की भलाई को यही कंसीडर करते हैं, बट मेरी जान अल्लाह की बारगाह में दुनिया की भलाई और रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुताबिक दुनिया की भलाई इस दुआ से रेलिवेंट कुछ और है। आप सल्लम को ये दुआ बहुत ज़्यादा पसंद थी। हज़रत अनस बिन मालिक सही मुस्लिम और बुखारी में रवायत करते हैं कि आप सल्लम हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ा करते थे और सहाबा इकराम को भी इसकी तलकीन किया करते थे। बेसिकली यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया का हसना क्या है। रिज़्क़ की फरावानी का होना, औलाद का होना, अच्छे घरों का होना और गुड स्टेटस का होना, रिस्पेक्ट का होना, ऑनर का होना, सोसाइटी में एक मुकाम का होना, नो डाउट ये दुनिया की नेमतें तो हैं मेरी जान, लेकिन ये दुनिया का हसना नहीं है, दुनिया की भलाई नहीं है। दुनिया की भलाई है ईमान और हदायत। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुसलमान घरानों में पैदा होने की वजह से हम सब लोग कौली ईमान के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड बाय हैं, लेकिन कल्बी अमान हमारे अंदर शाज़ो नादर ही है या बहुत कम एवरेज पे है। उसके एग्जैक्ट स्पिरिट और एग्जैक्ट जो उसकी डेफिनेशन है वो हम ले ही नहीं पाते, क्योंकि उस कल्बी ईमान का डायरेक्ट लिंक जौन सा है वो हदायत के साथ है, डेप्थ ऑफ द हदायत। हदायत है तो आखरत सेफ़ है, आखरत के मामले हसना हैं तो जहन्नुम की आग से बचत है। इस कनेक्शन को प्लीज़ समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान से जुड़ने की जब हम तलकीन करते हैं या अल्लाह ताला के मामलात को, इबादत को ज्वाइन करने की, नमाज को, रोज़े को, दूसरी इबादत को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट आउट करते हैं या उन्हें इस चीज़ में प्रीच आउट करते हैं, तो आगे से यूजुअली यही सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी हदायत दे दें, अल्लाह हमें भी नेक बना दें, दुआ करें अल्लाह हमें भी तौफीक दे दें। हाँ इंशाल्लाह मैं ये मामले ज़रूर करूँगी जब अल्लाह मुझे हदायत दे देंगे, जब अल्लाह मुझे तौफीक दे देंगे। तो मेरी जान एक चीज़ जहन में रखें कि अल्लाह हर चीज़ को फाइनली रिटन कर चुके हैं हमारे सहीफ़ों में, हमारी तकदीर के मामलात में। डेस्टिनी हैज़ बीन रिटन एंड रैप्ड आउट। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि हमारे जो मामले हैं, हमारी जो चीज़ें हैं वो एक तरफ और हदायत की तलब एक तरफ।
اللہ رب العزت نے کہا میں نے سب کچھ تمہیں بن مانگے دے دیا ہے، لیکن ہدایت میں تمہیں تمہاری چاہ پہ اور تمہاری طلب پہ اور تمہاری تڑپ پہ تمہیں دوں گا۔ ایک سمپل سا ہماری ذات کا اور ہماری زندگیوں کا ایک فارمولہ ہے کہ ہم اپنی اس بزیسٹ لائف میں سے صرف ان لوگوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں جن کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو ہم سے بہت محبت ہے، یہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے منتظر ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو ہاں ہمیں جانا چاہیے، ہمیں ان سے ملنا چاہیے، اور ہم اپنے ان پیاروں کی طرف جن سے ہمیں محبت اور جن کو ہم سے محبت ہوتی ہے ہم جاتے بھی ہیں اور ہم ملتے بھی ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ہمیں یہ نظر آئے کہ سامنے والے انسان نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا، یا اس کے انداز میں بیزاریت سے محسوس ہو، یا ہمیں محسوس ہو کہ کوئی اس کے دل میں میرے لیے کوئی محبت ہی نہیں تھی، میرے جانے کی کوئی خاص اس نے ویلیو ہی نہیں کی، تو ہم بڑی دل برداشتہ سے ہوتے ہیں اور ہم واپس آ کے اس چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ آئندہ میں نے نہیں جانا، اور جب اس کو میری کوئی چاہ اور طلب ہی نہیں ہے تو میں نے وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے۔ ذرا سا سوچئے اپنے متعلق اور اپنی حقیقت اور اوقات کو پہچانتے ہوئے یہ چیز دیکھیے کہ کیا ہیں ہم ایک گندے پانی کی بوند کی پیداوار، مٹی میں جا کے مٹی ہونے والے ہم، خاکسار اور گھٹیا لوگ جن کی کوئی اوقات، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس گھٹیا ترین اپنی حیثیت کے باوجود بھی ہم طلب اور آنر اور چاہتے ہیں، تو ہم وہیں پر اپنا ایک لنک قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سیم اسٹریٹجی از آف اللہ آلمائٹی اباؤٹ ہدایت۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں ان دلوں کو ہدایت نہیں دیتا جن دلوں میں اپنے لیے کوئی تڑپ، کوئی مقام، کوئی پرائرٹی نہیں دیکھتا۔ میں ان دلوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان انسانوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کی فارغ اوقات کی پرائرٹی ہوں میں، جن کی زندگی کے تمام معاملات کے پیچھے کھڑا ہوں میں، جن کی ذات، جن کے رشتوں کے اندر میرا نمبر سب سے پیچھے آتا ہے، جن دلوں میں دیکھتا ہوں کہ قطعاً میرے لیے کوئی محبت، کوئی چاہ، کوئی تڑپ نہیں ہے، میں ان دلوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت بھی انہی دلوں کو ہدایت دیتے ہیں جن دلوں میں اللہ کو پانے کی چاہ ہے، جن دلوں میں اللہ کی طرف بڑھنے کی چاہ ہے، جو اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، جو اللہ کی عبدیت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو رب مانتے ہوئے اپنے آپ کو عبد ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کا غلام ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ عطا کرتے ہیں ہدایت، اپنا راستہ۔ ہدایت بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ، اللہ کی طرف جانے والا راستہ۔ ہدایت صراط المستقیم ہم اکثر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے گا۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ جو کہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ ہدایت بن چاہے بن مانگے نہیں دیتے ہیں، اور دنیا کی جو حسنہ ہے، وہ حسنہ، دنیا کی جو بھلائی ہے وہ بھلائی ایمان اور ہدایت ہے، قلبی ایمان اور ہدایت۔ یہ مانگیے، یہ جن کو ہم نے اپنی دنیا کی بھلائیاں سمجھ لیا نا، اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو، اپنی مال کو، اپنے گھروں کو، اپنی عزتوں کو، اپنی ان جھوٹی ذاتوں کو جو کہ کل کو فنا ہو جانے والی ہیں اور نیست و نابود، اور جن کا کوئی نام و نشانی نہیں بچنا، یہ جو چیزیں ہم اللہ کی بھلائیاں سمجھ رہے ہیں، یہ بھلائیاں نہیں ہیں، یہ بیسیکلی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن نعمتیں بھی تب اگر ان کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے۔ ہاں ہمارے لیے ہماری اولاد جون سی ہے وہ یقیناً بہت بڑا اللہ کا انعام اور نعمت ہے، اگر یہ ہدایت کے راستے پہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، اگر اس کو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی آگہی دے دی ہے۔ ہاں ہمارا دنیا میں عطا کیا ہوا اللہ کا مال ہمارے لیے بہت بہترین ہے، بہت بابرکت ہے، اور ہمارے لیے آگے ایک بہترین تجارت کی وجہ بننے والا ہے، اگر اس مال کو ہم اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں، ہدایت والے معاملات میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے ہدایت یافتہ راستوں پہ استعمال کر رہے ہیں، وہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ ہاں ہمارا جسم، ہماری طاقتیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں،
ہمیں عطا کیے ہوئے پارٹس آف باڈی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگز ہیں، ہمیں عطا کی ہوئی عقل اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، ہمیں عطا کیا ہوا دل جس میں اللہ کی محبت قیام کرتی ہے اور قرار پاتی ہے، بہت بہت بہترین ہے اگر یہ واقعی ہر وقت اللہ کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبدیت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اس کے خلاف ہیں تو ہمارے یہی جسم، ہماری یہی آنکھیں، ہماری یہی وجود جہنم میں جھونکے جائیں گے اور ان کے اوپر عذاب وارد کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر دردناک عذاب جو ان سے ہیں وہ اللہ رب العزت مسلط کر دیں گے۔ ان شارٹ یہ کہ ہدایت کے بغیر ہماری اولادیں، ہمارے مال، ہمارے وجود، ہماری صحتیں، ہماری عزتیں کسی کام کی نہیں ہیں، کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا ہمارے لیے وبال جان ہے۔ سو کائنڈلی ان کو بھلائی سمجھنا بند کر دیجئے اور جو اصل بھلائی ہے ہدایت اس کی طرف آئیے، اللہ رب العزت سے اس طلب کو مانگیے، اور جب بھی آئندہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کو دعا کے طور پر مانگیں تو اس دنیا کی بھلائی کے لیے اپنے ذہن میں ہدایت کو رکھیے گا، قلبی ایمان کو رکھیے گا، اللہ کی چاہ کو رکھیے گا، اللہ کے پانے والے راستے کو رکھیے گا، دنیا کی کسی مقصد، کسی مقصود، کسی حاصل اور حصول کو مت رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دیں اور واقعی ہمارے لیے ہدایت کے راستوں کے لیے معاملے کریں، کیونکہ متقی کے لیے ہدایت ایک تڑپ بن جاتی ہے، اور ہدایت وہ پہلا قدم ہے جس کی طرف ایک متقی اپنا قدم اٹھاتا ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ اللہ ہمارے قدموں کو ہدایت کی طرف کے لیے بڑھا دیں، ہمارے دلوں کے اندر ہدایت کو پانے کا اور حاصل کرنے کا وہ جذبہ، وہ لگن پیدا کر دیں کہ جس سے واقعی ہم صراط مستقیم کے ہدایت کو پالیں، اور اس ہدایت کو پانے کا واحد منبع، واحد سورس اور واحد سرچشمہ میری جان قرآن ہے۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس لیے میری ہر آڈیو کے اینڈ میں یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز آئیے قرآن سے جڑیے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں مکمل کمپلیٹ ضابطۂ حیات دے رہا ہے ان ایوری اسپیکٹ آف لائف۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے معاملے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر قرآن کے ساتھ جڑنے کی لگن کو پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے اس ایک حقیقی سرچشمے کو پکڑنے کی توفیق دیں جو کہ واقعی ہمیں اللہ سے لے جا کے ملاتا ہے، جو کہ ہمیں واقعی رحمت للعالمین کے راستے کے اوپر چلاتا ہے، جو کہ ہمیں واقعی رحمت للعالمین کے سنتوں کو اور اسوہ کو اپنانے کے لیے کمپلیٹ ایک لٹریچر اور پیٹرن دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللہم اجعلنا منہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔